अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम टू आवर रमज़ान ट्रांसमिशन माह रमज़ान। ये एक खुसूसी ट्रांसमिशन है जो हम डिजिटल टीवी यूट्यूब पे हम आपके लिए लाए हैं और ये फर्स्ट एवर पूरी कंप्लीट एक ट्रांसमिशन है जो हम प्रिंस मीडिया आपकी तरफ लाया है। हम इस रमज़ान ट्रांसमिशन में कोशिश करते हैं कि हम आपके लिए एवरीडे कोई ऐसा टॉपिक लाएं जिसको आप अपनी डे टू डे लाइफ में इंटीग्रेट कर सकें, अपनी लाइफ को चेंज कर सकें, इन बातों से कुछ सीख सकें। हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में डेफिनेटली रोज़ हमारे साथ होते हैं डॉक्टर मोइस जो उस टॉपिक को मेरे साथ डिस्कस करते हैं। हमारे साथ होते हैं आगा अब्बास साहब जो तिब्बे नबवी की टिप्स आपको देते हैं और हमारे साथ होते हैं योगी वजाहत जो आपके साथ शेयर करते हैं अपनी योगा की नॉलेज। और सबसे ज़्यादा थैंकफुल हूँ मैं जवेरिया की क्योंकि इस शो का और इस ट्रांसमिशन का आगाज़ वो करती हैं अपनी नात के साथ। आज भी हमारा एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिसको हम डॉक्टर मोइस का डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी माह रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा बने तो आपने सिर्फ इतना करना है, आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है जिसका नाम है माइंड साइंसेस ऑफिशियल। हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं जिसकी तरफ से आपको गिफ्ट हैम्पर मिलेगा उनके नाम इस वक्त स्क्रीन पर आ रहे होंगे, उनके पेजेस को लाइक करना है या फॉलो करना है और इस रमज़ान ट्रांसमिशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जितना ज़्यादा आप इस रमज़ान ट्रांसमिशन को शेयर करेंगे उतने आपके चांसेस बढ़ जाएंगे इस गिफ्ट हैम्पर को जीतने के लिए। हम जाग तो रहे हैं, हमारी आंखें तो खुली हैं, तो लेकिन क्या हम बेदार हैं? इसी पर आज हम डॉक्टर मोइस से बात करेंगे कि सर क्या एज अ कौम हम जाग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। असल में एक पुरानी फ़िल्म तो नहीं थी शायद, पाकिस्तानी फ़िल्म है जिसमें एक्टर नदीम, बड़ा मशहूर एक्टर, उसका एक डायलॉग है कोर्ट के अंदर, वो जाके जज से एक डायलॉग बोलता है। वो डायलॉग मैंने सुना तो मुझे हुआ कि आज हम इसी को टॉपिक रखते हैं क्योंकि ये हकीकत है। वो डायलॉग वो ये कहता है कि जज साहब, लॉर्ड माउंटबेटन ने फ़ोन किया नेहरू को 3:30 बजे रात को, यानी सुबह को, तो नेहरू सो रहा था। उन्होंने फिर कायदे आज़म को फ़ोन किया, कायदे आज़म जाग रहे थे। बड़ा हैरान हुआ कि भाई वो मैंने नेहरू को फ़ोन किया, वो तो सो रहा था और इस वक्त तो सोने का टाइम है और आप कैसे जाग रहे हो? तो कायदे आज़म ने कहा नेहरू इसलिए सो रहा है कि उसकी कौम जाग रही है, मैं इसलिए जाग रहा हूँ कि मेरी कौम सो रही है। वाह। बताना ये था इसमें कि कौम आज 70 साल से ज़्यादा हो गए, 4 जनरेशन नस्लें ख़त्म हो गई आपकी, कौम आज तक बेदार नहीं हुई। एक होता है सो के जागना, जिस समय आंखें खुली ना, मगर जो असल आंख है, जो इंसान के दिल और दिमाग की आंखें हैं, वो नहीं खुली। इस हवाले से पूरी कौम सो रही है, 70 साल से सो रही है, 4 नस्लें ख़त्म हो गई और अभी भी कौम सो रही है। और अगर ये कौम सोती रही और ये ना जागी तो अल्लाह माफ़ करे मेरे मुंह में खाक, इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा समझ में नहीं आता। जो हालात हम देख रहे हैं, रोज़ बरोज़ चीज़ें तब्दीली हो रही है दुनिया में। इस वक्त जो बड़े मुल्क हैं जो दुनिया को डोमिनेट करते हैं, उनकी तरजीहात चेंज हो गई है, ठीक है, उनकी पॉलिसीज़ चेंज हो गई है। वो ममालिक जिनको हम तरक्की याफ्ता कहते हैं, उनमें से वो ममालिक जो दुनिया को कंट्रोल करते हैं, डोमिनेट करते हैं, अपनी मर्ज़ी की पॉलिसी, अपने मफाद की पॉलिसी, उन मुल्कों की तरजीहात जो 50 साल पहले थी अब डिफरेंट हो गई, चेंज हो गई। पाकिस्तान का मामला ये है कि कुछ मुल्कों की कुछ प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह अगर आपकी आंख में एक रेत का ज़र्रा आ जाए कैसी तकलीफ़ होती है, बस पाकिस्तान उस रेत की ज़र्रे की तरह उनकी आंखों में तकलीफ़ दे रहा है उनको, तो वो पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं कर रहे। कोशिश उनकी ये हो रही कि किसी न किसी तरह ये पाकिस्तानी कौम सोती रहे, जागे ना। तो क्या करे जी, तालीम ना दिलाओ लोगों को ताकि उनको शऊर बेदार ना हो, वो अपने हुकूक ना जान सके, वो तालीम याफ्ता हो कि दुनिया में कोई नाम पैदा ना कर सके, कोई नई इन्वेंशंस पाकिस्तान में ला सके। तो जो अनपढ़ है उनको अनपढ़ रखो, ठीक है। उसके बाद हर साल पता चलता है जी कपास की फसल ख़राब हो गई, फला की फसल ख़राब हो गई। ये वो मुल्क है, मेरे ख़्याल में इसको समझना चाहिए कि इतनी ज़रख़ेज़ ज़मीन है पाकिस्तान की, और उसमें एक दौर था कि जब आपकी गंदम ज़्यादा होती थी, हर चीज़ ज़्यादा होती थी। अब क्यों नहीं हो रही? अब हर दफ़ा आपको इम्पोर्ट क्यों करनी पड़ रही है? ये भी समझ से बालातर है। बहुत सारे ऐसे मामलात उरूज के जिसमें कौम को पता ही नहीं है कि उनके हुकूक क्या है, उनकी ज़िम्मेदारी क्या है, उनके साथ क्या खेल खेला जा रहा है। कमाल की बात है कि उनको लूटा जा रहा है। मैं एक छोटी सी अगर कहानी बताऊं तो किस तरह पाकिस्तान को लूटा जा रहा है। मुझे याद है, आई थिंक डॉक्टर बकाई ने ये कहानी मुझे सुनाई थी। डॉक्टर बकाई, जिनकी बकाई हॉस्पिटल वगैरह, कहते एक जहाज़ था पूरा सोने का बना हुआ,
اور اس جہاز میں سارے لوگ سوار ہوئے. یہ پاکستان تھا, یہ اپنی منزل مقصود کی طرف جا رہا تھا, سنہرے جہاز میں. یعنی سنہرے جہاز سے مراد یہ کہ ہر چیز تھی اس پاکستان میں. زمین اچھی تھی, موسم اچھے تھے, لوگ محنت کش تھے, پڑھے لکھے لوگ تھے. تو اس طرح جہاز جو تھا وہ سونے کا بنا ہوا. تو اب ایک شخص نے دیکھا کہ اس میں تو سونے کی کیلیں بھی ہیں, اسکرو بھی ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا, اس نے ایک کیل نکالی اور جیب میں رکھ دی. اب وہاں سے پانی آنا شروع ہوا, اس نے اپنی انگلی رکھ دی. ساتھ والے نے دیکھا کہ اس نے تو ایک نکالی, اس نے دو نکالی, دو جگہ سے پانی ہے, دو انگلی رکھ دی. کسی نے 4. پھر لوگوں نے کیا کیا, 10 کی 10 کیلیں نکال کے جیب میں ڈالی اور انگلیاں رکھ دی اور چیخنے لگے جہاز ڈوب رہا ہے, ہم پاکستان کو بچا رہے ہیں, ہم پاکستان کو بچا رہے ہیں. یہ جو آوازیں آپ اکثر سنتے ہیں, یہ دراصل یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو ڈبونے کی پوری کوشش کی. اب یہ ملک 27ویں رمضان لیلۃ القدر کے دن ملا تھا ہمیں, اللہ نے ہمیں عطا کیا تھا, تو یقیناً اللہ کی بڑی رحمت ہے. مگر ایک چیز یاد رکھنا, اللہ بھی ایک وقت تک ہمیں مہلت دیتا ہے. جو قوم بیدار نہ ہو, جو قوم جاگے نہ, پھر اللہ اپنی رحمت اٹھا دیتا ہے. بالکل. تو اللہ نہ کرے وہ وقت آئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پہ سے اٹھ جائے, کیونکہ ہم جو حرکتیں کر رہے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, مطلب میں نے کبھی ایسا سوچا نہیں کہ ایک سائیکل چور کر لے بیچارہ, کوئی غریب آدمی, اس کو مار کے اس کی حالت خراب, وہ تھانے میں بند, وہاں سے اس کو کورٹ میں لے گئے, کیس لگا, جیل چلا گیا. اور اتنے بڑے بڑے لوٹ مار کرنے والوں کو کوئی نہیں پوچھتا. بالکل, انفیکٹ پوچھتا تو نہیں ہے, لیکن اس کی بہت سارے لوگ حمایت بھی کرتے ہیں. آج کل ہم جب نیوز پڑھتے ہیں, ہم فیس بک بہت عام ہے, سب کے ہاتھوں میں, موبائلوں میں پوری دنیا کی انفارمیشن از آن دی پام آف یور ہینڈ. آپ ہر چیز پڑھ سکتے ہو کہ امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, جاپان میں کیا ہو رہا ہے, یو ایس میں کیا ہو رہا ہے, اور سوری یو کے میں کیا ہو رہا ہے. اور اس وقت جب وہ نیوز پڑھتے ہو, دیکھتے ہیں کہ کیا اسپیس میں انوینشن ہو رہی ہے, کتنی فرنٹیئر انہوں نے کراس کیے ہیں, میڈیسن میں کتنی انوینشنز ہو رہی ہیں, کس چیزوں پہ کام ہو رہا ہے, کیا ریسرچ ہو رہی ہے, ڈی این اے پہ کیا ریسرچ ہے, فائنینشلی وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, کیا کیا نئی ایجادات ہو رہی ہیں. اور ہم جب اپنی بریکنگ نیوز سنتے ہیں تو اس میں سے ہم یہی سنتے ہیں کس پارٹی نے کسی کے بارے میں کیا کہا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری قوم کا جو شعور ہے وہ کس طرف جا رہا ہے. ہم جا کر دیکھیں گے آغا عباس آپ کے سیگمنٹ کو. جب ہم واپس آئیں گے تو ہم ڈاکٹر محی سے پوچھیں گے کہ کسی بھی قوم کا یا کسی بھی انڈیویجول انسان کا شعور کو کیسے بیدار کرتے ہیں. سو کیپ واچنگ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ڈاکٹر صاحب, ماشاءاللہ سے آپ کا سوال بھی بہت اچھا ہے, لیکن میں یہاں ایک ذکر کر دوں کہ آج 19 رمضان ہے, اور جیسے کہ شبیں شروع ہو چکی ہیں, اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ایام, شہادت کے ایام آج سے شروع ہیں, اور مولا کو آج فجر کی نماز میں شب ضربت لگی ہے. اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے ایک دن پہلے جو مولا نے افطاری کی ہے 18 رمضان کو, تو اس میں اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر مولا نے افطاری کی ہے. اور ام کلثوم نے جب مولا کی خدمت میں, اپنے بابا کی خدمت میں افطاری کا سامان کیا, تو اس میں 3 چیزیں تھیں, دودھ, کھجور اور روٹی. تو مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے, میرے مولا نے اپنی بیٹی سے فرمایا کہ اے میرے لخت جگر, کیا تمہیں پتہ نہیں کہ تمہارا بابا صرف ایک چیز سے روزہ افطار کرتا ہے, اور تمہارے بابا کے دسترخوان پہ کبھی بھی 3 چیزیں نہیں رہی ہیں. تو مولا نے فرمایا کہ بیٹے ان میں سے 2 چیزیں تم اٹھا لو. تو پھر مولا نے صرف کھجور سے افطار کیا. تو کھجور کے بارے میں یہاں ذکر کرتا چلوں کہ مولا متقیان علی علیہ السلام کا ایک قول ہے کھجور کے بارے میں. تو میرے سننے والے, میرے دیکھنے والے یہ ضرور جان لیں کہ مولا متقیان نے کھجور کے بارے میں فرمایا کہ کھجور ناشتے میں یا افطار میں, جیسے افطار آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں کوئی چیز کھانا, تو ناشتے میں صبح آپ کھانا چاہیں تو سحر میں بھی کھا سکتے ہیں, افطاری کی شروعات بھی اسی سے کر سکتے ہیں. تو کھجور جو ہے جس میں انسانی سے تمام جراثیم کو, تمام وائرسز کو, تمام بیکٹیریا کو چن کے ہلاک کر دیتی ہے. اور کھجور میں بہت ساری توانائیاں موجود ہیں. ہارٹ کے مرض کے لیے کھجور بہت
फ़ायदे मंद साबित हुई है। अगर किसी को पल्पिटेशन होती है या किसी को चलने में सांस फूलता है तो उसको चाहिए कि 2-3 खजूरें सहर में ज़रूर खा लिया करें। इसके अलावा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा कि अगर कैंसर का मरीज़ कोई है उसको खजूर खिलाया जाए तो उसकी शिद्दत में कमी आ जाती है। और अगर कोई चाहता है कि उसको ज़िंदगी भर कभी कैंसर ना हो तो वो अपनी रोज़मर्रा की ग़िज़ा में खजूर को शामिल रखे। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपने देखा आगा अब्बास साहब को बड़ी ही खूबसूरत बातें करते हैं, बहुत ही खूबसूरत टिप्स हमारे साथ शेयर करते हैं इन रिलेट टू तिब्बे नबवी। और देखा जाए तो कितनी हमारे दीन के अंदर चीज़ें हैं जिनको हम इग्नोर ही कर देते हैं, या तो उसको हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं करते। हमने दीन को समझा कहाँ है? दीन हमारे नज़दीक कुरान पाक है जिसको हमने उठा के एक ऊंची जगह रखा है। बरकत किताब है, बिल्कुल बरकत की किताब है, इसको पढ़ने से बरकत मिलती है, सवाब मिलता है, लेकिन असल मकसद कुरान पाक का पढ़ के समझ कर अमल करना है। सही। वो हम नहीं करते। शऊर की वो मंजिल जहाँ पे हम बेदार हो जाएं, वो जर्नी कैसे करनी है? देखो 4 नस्लें तो गई, अब हम आई होप जो लोग सुन रहे हैं उनके घर में बच्चे हैं छोटे, 1 साल के 2 साल के, यहाँ पे आपने इस चीज़ को लाजिम करार देखना है। 2-3 चीज़ें। नंबर 1, हमारे घरों में ये हालत है आज इस वक्त, गैर जिम्मेदाराना रवैया माँ बाप का भी। बच्चे के हाथ में मोबाइल है, खाना खाते हुए 1 साल के बच्चे को मोबाइल दिखा रहे, वो गाने सुन रहा है, वो जो भी सॉन्ग होता है, रिदम राइम कहते हैं उसको, राइम है, वो सुन रहा है और खाना खा रहे हैं। ज़रा बड़ा बच्चा है वो वीडियो गेम्स खेल रहा है, माँ जो है वो पाकिस्तानी ड्रामे देख रही है, बाप जो है उसको सबसे बड़ा इंटरटेनमेंट इस वक्त जो है वो पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल है। वे जो लड़ाइयाँ होती है पॉलिटिकल पार्टीज़ में, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, इल्ज़ाम तराशी होती है, बड़ी इन्जॉयमेंट होती है। उसी तरह होती है जिस तरह आप WWF वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन की आप मैचेस देखें तो आपको शायद हैरत हो, जो आप देखते हैं कि मारा, खून निकाल दिया, वो क्या, उसी तरह मज़ा आता है ये भी देखने में। इसमें भी एक कुश्ती हो रही है। अच्छा सर, WWF नहीं रहा है, WWE हो गया। ओके, आई एम सॉरी, उरूज ने अभी मुझे कहा कि WWE हो गया, मेरे दौर में WWF होता था। वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट। अच्छा, पहले फेडरेशन होता था। तो एंटरटेनमेंट है, तो एक्चुअली ये एंटरटेनमेंट है, इसको नूरा कुश्ती कहते हैं। हाँ। तो आप जो टीवी पे भी पॉलिटिकल प्रोग्राम देखते हैं उनमें से अक्सर जो है वो नूरा कुश्ती होता है। 12 एंटरटेन हो रही है पब्लिक, मगर ये नहीं पता देखने वाले को कि उसका स्ट्रेस का लेवल बढ़ रहा है, उसकी मायूसी बढ़ रही है, उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है, उसके अंदर गुस्सा बढ़ रहा है, उसके अंदर हिम्मत खत्म हो रही है, क्योंकि उसको लगता है जैसे कल तबाह हो गया सब कुछ। तो वो डीमोटिवेटेड भी हो रहा है, सप्रेस भी हो रहा है और एंग्री भी हो रहा है। तो अब ऐसा बाप बच्चे का शऊर कैसे बेदार करेगा जिसका अपना शऊर बेदार नहीं हुआ? बिल्कुल। देखिए, जागे हुए को जगा सकते हो, हाँ। सोए हुए को जगा सकते हो, सॉरी फिर से कर रहा हूँ, सोए हुए को जगा सकते हो, लेकिन जागे हुए शख्स को बेदार करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल। तो जो शख्स खुद बेदार ना, वो बच्चे को बेदार नहीं कर सकता। तो पहले तो माँ बाप को बेदार। अब जो हम बातें करते हैं, इतने सारे हम वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, लोगों तक पहुँचाते हैं, ये कोशिश है हमारी, एक अदना सी कोशिश है, काविश है, अल्लाह ताला कबूल करे कि हम इनको सुनकर इवेंचुअली सोचना शुरू करें। बेदारी के अमल में पहला कदम जो होता है वो सोचना, और सही सोचना, और सोचने के बाद फिर उस पर अमल करना। हाँ। जैसे तुम देखो, अगर इस प्रोग्राम में हम जो हैबिट वाली काम कर रहे हैं वो बेसिकली यही है ना कि अगर आपकी एक अच्छी मुस्बत हैबिट हो तो इवेंचुअली वो हैबिट जो है वो आपकी परफॉर्मेंस पे असर अंदाज करती है, रवैया चेंज होता है। तो पहली चीज़ तो ये है कि सुना करे ऐसी बातें, और उसके बाद गौर व फिक्र करे। हम या तो नफ्सा नफसी के एक आलम में फंसे हुए, एक रैट रेस है, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, उसके पास ऐसा क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, इन चीज़ों से हम निकल नहीं पाए। कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, मगर हमने बिला वजह का कंपटीशन दूसरों के साथ किया हुआ है। जब इंसान अपने आप को बार बार दूसरों से कंपेयर करता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। सही। जो इंसान अपने आप को बार बार किसी से कंपेयर करता है वो खुश नहीं रह सकता। बट यहाँ पे एक अजीब कंपैरिजन देखते हैं कि बहैसियत कौम हम समझते हैं हम बड़े ही अच्छे, मतलब हम तो बहुत ही तुरम खाना है, हमने तो दुनिया में पता नहीं क्या क्या कर लिया। स्पेशली जब आप फेसबुक या यूट्यूब पे जाके देखते हैं और कोई अगर आपकी कमियां आपको बता रहा हो कि आप में ये चीज़ कमी है या आप में ये चीज़ कम है, तो उसी वक्त हम फ्लेयर्ड अप होकर उसको या तो गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करना शुरू कर देते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आपको कोई बुरा लगता है, वही हरकत कर रहे हैं जिसके लिए किसी ने आपको तनकीद की है, लेकिन अगर आपको कोई और करता हुआ देखता है तो आप उस पर भी शुरू आते हैं,
تو the thing is I think ایک ریئلائزیشن کا جو پروسیس ہے وہ کتنا ضروری ہے شعوری بیداری کے لیے، ہم آگے ڈاکٹر موئز سے پوچھیں گے آفٹر واچنگ یوگی وجاہت. السلام علیکم، میں ہوں یوگی وجاہت. رمضان اور صحت کے حوالے سے ہمارے پروگرام میں آج ایک سوال کا جواب دینا ہے ہمیں، کیونکہ ماشاءاللہ اب ہماری نشریات وہاں آ گئیں جہاں پہ ہمیں سوالات بھی آ رہے ہیں، اور آپ جو دیکھ رہے ہیں اس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. دراصل یہ محفل آپ ہی کے لیے سجائی ہے اور آپ ہی اس کے اصل مہمان اور میزبان ہیں. تو آپ نے جو ہم سے پوچھا ہے آج اس کا ہم جواب دے دیتے ہیں. نام اس لیے نہیں لے رہا کہ یہ سوال ایک شخص کا نہیں بلکہ کئی اشخاص کی طرف سے ہمیں مختلف انداز میں پوچھا گیا، تو تمام تر اشخاص کو اور تمام تر سوال پوچھنے والوں کو ایک جواب دیتے ہیں کہ جب میں اپنے کام پہ جاتا ہوں، آفس جاتا یا جاتی ہوں، تو بہت تھکن محسوس ہوتی ہے. بات تو صحیح ہے، ہم عام طور پہ کھانا کھاتے ہیں، اس سے توانائی لیتے ہیں، کچھ پی لیتے ہیں، اس سے توانائی مل جاتی ہے. اب ماہ مبارک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہم حلال چیزوں سے دور ہیں، تو ذہنی کیفیت تو یہ کہتی ہے کہ کیونکہ کھایا پیا نہیں ہے تو ہم کمزور ہو گئے. لیکن ایک ایسی چیز ہے جو رب نے اس دوران بھی آپ کو خوب کھانے پینے کے لیے دی ہے اور اس سے روزہ بھی نہیں ٹوٹ رہا، تو وہ ہے آکسیجن. اگر آپ جب بھی یہ محسوس کریں کہ آپ کام کی جگہ پہ عام طور پہ بھی تھکن محسوس کر رہے ہیں، تو نوٹ کیجئے گا کہ آپ اپنی بریدنگ کم لے رہے ہیں. آپ کو ڈیپ انہیل کرنا ہے اور ڈیپ ایکسیل کرنا ہے. تو آئیے میرا ساتھ دیجئے، اور اس کے علاوہ بھی میں کچھ آپ کو تھیراپی بتاؤں گا، لیکن فی الحال میں آپ کو ڈیپ انہیل اور ڈیپ ایکسیل کے بارے میں بتا رہا ہوں. تو فرض کیجئے یہ میری نارمل سانس ہے، اس کے لیے میں ہاتھ کے اشارے سے اس ڈسٹنس کو آپ کے سامنے شو کر رہا ہوں جس سے آپ کو لگے کہ میں نے سانس لی ہے. دیکھیں سانس لی، یہ تو اندر چلی گئی، اور سانس نکالی. اب میں کوشش کروں گا کہ اس کو زیادہ گہری سانس لوں. تو دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں، ذرا تھوڑا اور دور تک گیا اور وہاں سے سانس لے کے آ رہا ہوں، اور دور تک اور دیر تک سانس نکال رہا ہوں. اب ہم اس کو ٹائم کے حساب سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاتھ کے اشارے سے نہیں کریں گے، بلکہ ہم ٹائم، اگر فرض کیجئے میں اس کو 5 کاؤنٹ تک کرتا ہوں، تو اب میں کوشش کروں گا کہ میں انہیل جو ہے 8 یا 10 کاؤنٹ تک اور ایکسیل بھی 8 یا 10 کاؤنٹ تک کروں. ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے کس طرح یہ نارمل سانس میری ہے. میں ایکسیل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن جب اب میں کروں گا آپ کے لیے جو کہ ڈیپ ہے، تو وہ یہ ہوگا. اب میں ایکسیل کر رہا ہوں، اب آپ اس سے اندازہ کر لیں گے کہ میری جو ڈیپ انہیل اور ایکسیل ہے اس کی وجہ سے میں زیادہ سانس گہری لے رہا ہوں اور زیادہ ہی سانس نکال رہا ہوں. امراض 2 طریقے سے ہوتے ہیں، ایک آکسیجن کی کمی سے جس میں تھکن، سستی، یادداشت کا کم ہو جانا، ذہن کا صحیح کام نہ کرنا، اور ایک ہوتا ہے جب آپ کے جسم میں زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ بڑھ جائے، وہ بھی بہت زیادہ نقصان. اور تمام تر امراض جن میں کینسر جیسے امراض بھی ہیں وہ ہمارے جسم میں ٹاکسن کے بڑھ جانے سے ہوتے ہیں. اس بریدنگ کے ذریعے نہ صرف آپ آکسیجن زیادہ لیتے ہیں بلکہ زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ اور تمام ٹاکسن اپنی باڈی سے نکالتے ہیں. تو ایک طرف تو آپ توانا ہو جاتے ہیں اور دوسری طرف آپ بہت ہی فریش اور صحت مند ہو جاتے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ یہ پران، یہ بریدنگ جو ہے آپ کو بہت تر و تازہ کر دے گی. دوسری چیز جو چلتے چلتے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر کبھی آپ کو ایسا لگے کہ آپ تھک گئے ہیں، میٹنگ ہو رہی ہے اور آپ کو جھونکے آ رہے ہوں، تو آپ اپنی چھوٹی انگلی کو زور سے دبا دیں اور تھوڑی سی دیر بیٹھ جائیں. آپ ایسے چاقو چوبند ہو جائیں گے. اور ویسے بھی یہ پین کلر ہے، تو جسم میں کہیں درد ہو رہا ہو، کوئی ایمرجنسی کی صورتحال ہے اور ہمیں ڈاکٹر کے پاس مریض کو لے کے جانا ہے اور ہمارے پاس کوئی فی الحال فرسٹ ایڈ نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹی انگلی کو انگوٹھے سے اس طرح دبائیں اور انگلی کو انگوٹھے کے اس کے ناخن کے پیچھے رکھ لیں، اور جب میں زور سے دباؤں گا تو خود ہی مجھے پتہ چلے گا. یہ جو ہے چاقو چوبند کر دیتا ہے، اور یہ آپ دونوں ہاتھوں پہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کو یہاں پہ کرنا ہے تو بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور آپ نوٹ کریں گے کہ کچھ ہی دیر میں آپ فریش ہو جائیں گے. اب کیونکہ غذائیں مل نہیں رہی تو ہمیں یہی چیزیں استعمال کرنی ہیں تاکہ ہم کام کے وقت بھی تر و تازہ رہیں. شکریہ. ویلکم بیک. اور ہم جس طرح بات کر رہے تھے شعوری بیداری کی،
تو اس کے اندر ایک بات آتی ہے کہ کیا اپنی کمیوں کو پہچاننے سے یہ شعوری بیداری کا عمل جو ہے ہم کر سکتے ہیں, ہم بیداری کی طرف جا سکتے ہیں. بیکاز اگر یہاں پہ آپ نے کسی کو بتا دیا کہ تمہارے شرٹ پہ داغ ہے, ناٹ ان اے ججمنٹل وے, لیکن آپ نے اس کی فلاح اس کے لیے بتا دیا آپ نے کہ اس کے ساتھ اچھا ہو, وہ کچھ اچھا کر سکے آگے جا کے, کہ تمہاری شرٹ پہ داغ ہے, تو بولے گا میری شرٹ پہ داغ ہے, اس کو چھوڑ, تیرا شرٹ پھٹا ہوا ہے. تو یہ جو چیز ہے اس کے بارے میں بتائیے. آئی وش ٹاپک بڑا اس کو کہاں تک لے کے جائیں. ورڈ ریئلائزیشن بنتا ہے ریئلائز سے, اور ریئلائز سے پہلے آتا ہے ریئل. ریئل کا مطلب ہے کہ پہلے آپ نے کسی چیز کو صحیح جانا, سچ جانا, اصل جانا, اور وہ شروع ہوتا ہے اپنی ذات سے. تو جب تک آپ اپنی ذات میں آپ کی کمی, آپ کی کوتاہی, آپ کی کمزوریوں کو نہیں جانیں گے, آپ ریئلائزیشن کے عمل سے نہیں گزر سکتے. ٹھیک ہے, خود شناسائی کا عمل بھی کہتے ہیں. اب اگر ہم دوسروں کے اندر عیب تلاش کریں گے تو ہمیں کبھی اپنی خامی اور غلطی نظر نہیں آئے گی. پرابلم. تو یہ جو ہم بیداری کی بات کریں, اس بیداری میں دوسرا پروسیس یہ ہے کہ انسان اپنے اندر خامی تلاش کرتا ہے. وہ کسی کا بڑا خوبصورت شعر مجھے یاد آ گیا, سوچو تو سلوٹوں سے بھری ہے تمام روح, سوچو تو سلوٹوں سے بھری ہے تمام روح, دیکھو تو ایک شکن بھی نہیں ہے لباس پہ. بیوٹیفل, ماشاء اللہ. ہم لباس کتنا صحیح ہے, استری کیا ہوا ہے, کوئی بل نہیں ہے, ہم اپیرنٹ چیزوں کو جو ایکچوئل نظر آتی اس کو جاتے ہیں, ہم اس کے پرے نہیں جا پاتے, کیونکہ ہماری سوچ ہی بڑی سطحی سوچ ہے, ڈیپتھ میں نہیں آتی کوئی چیز. اور یہ ہمارا حال ہے کہ ہم اپنے اندر نہیں جھانکتے. جب تک اپنے اندر جھانکنے کی عادت نہیں ڈالو گے, کبھی بھی تم بیداری کے عمل تک پہنچ ہی, یہ ممکن ہی نہیں ہے. بیداری نام یہ نہیں اس بات کا کہ تم نے کتنے کھلاڑیوں کو ہرا دیا یا کتنے میڈلز جیت لیا, دیٹ از ناٹ بیداری. بیداری شروع ہوتی ہے جب انسان اپنے آپ کو جاننا شروع کرتا ہے. صحیح. اچھا, ایک اور چیز بھی کہ جب ہم کمیوں کی بات کرتے ہیں تو ایز اے ڈرائنگ روم ڈسکشن جو ہماری ہوتی ہے, گھروں میں ہر گھر میں ڈرائنگ روم تو ہوتا ہی ہے, یہاں ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کے ہم ڈسکشن کرتے ہیں, اس میں کہتے ہیں ملک کا حال دیکھا, ہر کوئی چور ہے, ہر کوئی یہ کر رہا ہے, ہر کچھ وہ کر رہا ہے. اب یہ بات تو ٹھیک ہے آپ گھر میں بیٹھ کے کر رہے ہو, اب ایک باہر کا بندہ آتا ہے اور آپ کو بولتا ہے یار آپ کے ملک میں یہ پرابلم ہے اینڈ لیٹس فکس اٹ. آئی ایم ناٹ سیئنگ سم ادر کنٹری, بٹ یو نو سم بڈی از کمنگ, باہر رہ کر آیا, پاکستان میں آنا شروع ہو گیا, تو تمہیں کیا پتا, تم تو باہر سے آئے ہو, تم اتنی بڑی باتیں کیوں کر رہے ہو, تم کبھی پاکستان میں رہا کرتے تھے, زیادہ مت بولو. تو یہ جو ہمیں اگر اپنی کمیوں کی ریئلائزیشن دوسرے کی انگلی اٹھانے تک ہے, لیکن یہ بھی تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ جو سوسائٹی ہے وہ مجھ سے ہی تو بنی ہوئی. اگر سوسائٹی میں چور ہیں تو کہیں نہ کہیں میں نے بھی چوری کی ہوگی. نا وہ ایک مجھے بات یاد ہے کہ تمہارے عباس چچا بتایا کرتے تھے, مجھے پوری کہانی یاد نہیں, مگر اس کا کہنا یہ تھا کہ ایک صاحب جو تھے وہ ایک دعوت میں گئے, تو دعوت میں انہوں نے کھانا وانا کھایا اور اس کے بعد لفافہ جو ہے وہ دولہے کے ہاتھ پہ رکھا اور جانے لگے, تو اب پیچھے سے کسی نے آواز دی, دیکھا تو اس کا دوست تھا وہ. تو اس نے کہا یار کہاں, بڑے دن بعد ملے, بیٹھو. اس نے کہا بس یار ہو گیا, بیٹھو تو صحیح. اس نے کہا پورا کیٹرنگ کا کام میں نے کیا ہے, مطلب میں نے کھانا بنایا. اس نے کہا اچھا کیا ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. تو اس نے اس دوست سے کہا یار دیکھ, میں نے کہا کہ 2 دن پہلے مجھے کسی نے نقلی نوٹ دیا تھا 5,000 کا, تو تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے یہ لفافے میں ڈال کے سلامی دے دی. اس نے کہا تم کسی کو بتانا مت, یہ جو مرغی تم کھائی ابھی, یہ مری ہوئی مرغیاں میں نے پکائی تھی. تو یعنی ایک سے بڑھ کر ایک. اور اگر آپ جس طرح لوگوں پہ انگلیاں اٹھاتے کہ وہ غلط کر رہا ہے, کہیں نہ کہیں اس غلطی میں ہم بھی شامل ہیں, کیونکہ ہم نے اس کے خلاف نہ آواز اٹھائی, نہ اس کو روکنے کی کوشش کی. بھائی چلتا رہا, وہ چلتا ہی رہا, صرف باتوں کی حد تک ہم نے ڈسکس کیا اور ہم بھی اس سسٹم کا حصہ بن گئے. جب واپس آئیں گے تو ہم ڈاکٹر معیز سے بات کریں گے کہ اگر ہم کوئی غلط عمل ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں اپنے ملک میں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, اپنے آس پاس, اپنے آس پڑوس پہ, اپنے محلوں میں, اپنے گھروں میں اس وقت کرنا کیا چاہیے ہمیں. کیا ہمیں آواز اٹھانی چاہیے یا صرف ہمیں اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے؟ ہم جا کے دیکھیں گے ڈاکٹر معیز کی ہیبٹ. جب ہم واپس آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے. انگریزی میں کہتے ہیں when the mind is blind, eyes are of no use. یعنی ذہن اگر نابینا ہے, اندھا ہے, تو آنکھیں کیا کریں گی؟ آنکھوں کا کوئی کام نہیں. ایک شخص ایک چشمے کی دکان والے کے پاس گیا, وہ کہا مجھے نظر نہیں آتا صحیح, مجھ سے پڑھا نہیں جاتا. چشمے والے نے اس کو بٹھا دیا, اب مختلف قسم کے لینسز لگانا شروع کیے اور کہا پڑھا جاتا ہے. کہتا رہا نہیں پڑھا جاتا. اس نے سارے لینسز لگا دیے,
وہ حیران ہو گیا کہ یار اتنے لینسز لگانے کے بعد بھی تم پڑھ نہیں سکتے. اس نے کہا اچھا ایک کام کرو, میں تمہیں کسی سرجن کے پاس بھیجتا ہوں, وہ کوئی اور ٹیسٹ کرے گا آنکھوں کا. باہر لے آیا اس کو اور اس نے کہا کہ تم کہاں تک پڑھے لکھے ہو؟ اس نے کہا جی میں پڑھنا نہیں جانتا. میں نے تو سنا تھا کہ اگر چشمہ لے لو نا تو آپ پڑھ سکتے ہو, تو میں اس لیے چشمہ لینے آیا ہوں. اسے کہتے ہیں when the mind is blind, eyes are of no use. Thank you. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے دیکھا ڈاکٹر موئز کی ایک ہیبٹ, اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کا بیہیویئر, کوئی بھی دنیا میں اچھا بیہیویئر آپ کو پسند ہے اور آپ چاہتے ہیں آپ اس کو انکارپوریٹ کریں اپنے لائف سٹائل کے اندر, سو 42 ڈیز تک اس کو مسلسل کریے اور وہ بیہیویئر آپ کی ہیبٹ میں تبدیل ہو جائے گا اور آپ ایک بہت ہی پروڈکٹیو لائف گزار سکتے ہیں. بیکاز آف دیٹ اٹ ول کریٹ اے سنو بال افیکٹ. آپ سوچیں ایک ہیبٹ چینج کرنے سے کیا ہوگا, بہت کچھ چینج ہو جائے گا, بٹ ایک بیہیویئر چینج کرنے سے آپ کا پورا سسٹم, پورا روٹین چینج ہو جاتا ہے. اچھا سر, ہم ایک بات کر رہے تھے, اکثر ہم دیکھتے ہیں جب ٹریفک میں نے بھی یہ بات بہت دفعہ بولی اور میں اس بات کا میں کہتی ہوں مجرم ہوں اس بات کی, کہ جب میں کسی کو آتے ہوئے دیکھتی ہوں رانگ وے, خود میں رانگ وے کبھی نہیں جاتی, بٹ میں آتے ہوئے جب دیکھتی ہوں, میں کبھی کبھی آپ کہتے ہیں یار دیکھ رانگ وے آ رہا ہے, اور میں کہہ دیتی ہوں آگے سے یار سر ایک ہی بندہ آ رہا ہے, چھوڑو نہ چلو نہ کوئی بات نہیں. یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا, چھوڑو نہ چلو نہ کوئی بات نہیں, اس کے بارے میں کچھ بتائیے. اچھا سم ہاؤ ہم بھی غلطیاں کرتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ہمیں پکڑے تو ہم کسی پہ انگلی نہیں اٹھاتے. دیکھیں جب کبھی پہلے تو ایک چیز سمجھ لیں, آج یہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو کلمہ ہے نا, اس کی گہرائی اور اس کی ڈیپتھ کو اور اس کے وزن کو سمجھے. اس کا مطلب یہ ہے, پہلا حصہ کلمہ کا جو ہے وہ بیسیکلی حق کی بات ہے کہ رب کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں ہے, کائنات میں اللہ ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, بے شک وہ حق ہے. ٹھیک ہے, جب آپ کبھی ظلم ہوتا دیکھے, کسی مظلوم کو دیکھے, کسی کے پر ظلم ہوتا دیکھے, کسی کو غلط کرتا ہوا دیکھے, تو یا تو آپ اسے روکے اگر آپ کے ہاتھ میں طاقت ہے, نہیں ہے تو کم سے کم زبان سے اظہار کرے کہ یہ غلط ہے. وہ بھی نہیں کر سکتے, سب سے کمزور وہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے دل میں اس کی مذمت کرے, ملامت کرے اور دل سے اس عمل کو برا سمجھے. اس حد تک کرنا چاہیے, ورنہ پھر آپ کا دل مردہ ہو چکا ہے, آپ میں ایمان ہے ہی نہیں, خالی زبانی کلامی ایمان تھا. تو حق کے لیے کھڑے ہونا, آپ سوچیں ذرا, کائنات میں اس حق کے لیے جو قربانی امام حسین اور ان کے ساتھیوں نے دی, اس کی نظیر نہیں ملتی, کائنات میں کبھی نہیں ملتی. رائٹ, ایگزامپل سے میچ ہی نہیں کرتی. اب حق کو جانتے تھے نا, حق کو پہچانا تو سب کچھ لٹا دیا. ہم حق کے لیے بول نہیں سکتے, بولنا نہیں چاہتے کہ کسی کو برا لگے گا, ارے یار وہ میرا دوست ہے وہ برا مان جائے گا, یار فلاں آدمی سے مجھے کام ہے میں کیسے برا بولوں. اور تم اکثر مجھے روکتی ہو جب میں لوگوں کو راستے پہ روکتا ہوں, جب وہ غلط تھا تم کو تو مت بولو. وجہ یہ کہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں گے. میں روکتی ہوں کہ اکثر یہاں پہ کراچی میں ہوتا ہے کہ آپ نے روکا اور اس نے کوئی ایسی چیز نکال لی جس سے وہ آپ پہ حملہ کر سکتا ہے. میں سمجھ گیا. میں اکثر ڈاکٹر میں سوچتا تھا روڈ پہ مت روکا کرے کسی کو, بیکاز آپ کو نہیں پتہ کسی کے پاس کیا ہے. بٹ دین ایون دین ہی اسٹاپس, ان سے رانگ وے کھڑے ہو. اچھا ایک اور چیز ہے, بچوں کو اسکول لینے آتے ہیں. ایک تو کراچی میں ہر گلی میں اسکول کھلا ہوا ہے, آئی ایم شیور پورے پاکستان میں ہر گلی میں اسکول ہوگا. ایک تو وہ بھی دکھاتے ہیں ایجوکیشن سسٹم آپ کا کہاں پہ جا رہا ہے, لیکن اس کے علاوہ اس اسکول کے باہر جہاں پہ آپ پہلے تو اسکول والے جو بچوں کو تربیت دے رہے ہیں کہ آپ جی اچھے شہری بنو, پہلی تربیت تو اسکول میں ہی ہونی چاہیے آپ کی, اچھے شہری بنو. اچھا اسی اسکول کے بعد رانگ پارکنگ کرواتے ہیں آپ, کرنے دیتے ہیں ان کے ماں باپ کو. اچھا اب ماں باپ جو ڈرائیور بھیج رہے ہیں یا گاڑی والے یا جو بھی ان کو پک کرنے آ رہے ہیں, خود لینے آ رہے ہیں, ڈبل پارکنگ, ٹرپل پارکنگ, ایمبولینس تک کی جگہ نہیں ہے. وہ بچہ ایک ذمہ دار شہری کیسے بنے گا؟ میں آپ کو بتاؤں اس میں ہوتا کیا ہے. اسکول کا مقصد ہے ایجوکیشن فراہم کرنا, نہیں ایجوکیٹ کرنا. ایجوکیٹ تو ہو ہی نہیں رہا, کیونکہ اگر وہ بچہ ایجوکیٹڈ ہوتا تو وہ اپنے ڈرائیور کو یا اپنے گھر والوں سے کہتا کہ بھائی آپ لوگ جب آئیں تو گاڑی دور کھڑی کریں, میں پیدل چلا جاؤں گا, پیدل آ جاؤں گا. اچھا اب آپ چاہتے نہیں آپ کا بچہ پیدل چلے, چاہے وہ بیچارہ مزدور کا بچہ دھوپ میں چلے, کسان کا بچہ دھوپ, آپ کا بچہ پیدل نہ چلے, گرمی لگے گی, تو آپ کی کوشش ہوتی ہے گاڑی بالکل گیٹ کے پاس کھڑی ہو. دوستو وہ تکلیف اٹھاتے ہیں لوگ جو گزرنے والے ہوتے ہیں, جن کے گھر قریب ہوتے ہیں, مطلب میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو اب یہ ایجوکیشن تو بھی نہیں, کیونکہ اگر بچوں کو ایجوکیٹ کیا جاتا, اس کو سیوک سینس دیا جاتا, اس کو رسپانسبلٹی دی جاتی, تو ماں باپ دیتے یا اسکول دیتی, نہ اسکول دے رہی نہ ماں باپ دے رہے, تو اس کا مطلب ہے نہ ماں باپ میں شعور ہے نہ اسکول کے اندر شعور ہے. یقیناً اسکول میں کچھ, ہاں اس میں اسکول میں ڈیفینیٹلی کچھ ایسے اساتذہ ہوں گے جو چاہتے ہوں گے, ان میں شعور ہوگا, مگر وہ مجبور ہے. سسٹم پورا کا پورا کلیپس ہو چکا ہے, سسٹم پورا کا پورا آپ کا سو رہا ہے, آپ کی گورنمنٹ سو رہی ہے, آپ کی عوام سو رہی ہے, آپ کی پوری ریاست سو رہی ہے, اور سارے کے سارے بڑے خوش ہیں. پتہ ہے کیوں؟
جب آپ نیند میں ہوتے ہو نا تو آپ خواب دیکھتے ہو, خواب میں آپ بادشاہ ہو, بجلی کے پیسے ہی ختم کر دیے گورنمنٹ نے, کوئی ٹیکس نہیں ہے, سب کچھ فری میں مل رہا ہے, یہ خواب میں ممکن ہے. جب آنکھ کھلتی ہے تو حقیقت کچھ اور ہوتی ہے, تو کوئی جاگنا چاہتا ہی نہیں ہے, کیونکہ حقیقت کا سامنا کر نہیں سکے گا. وہی آسٹرچ کی مثال ہے, شتر مرغ کی مثال ہے کہ جب کوئی خطرہ آتا ہے نا تو وہ ہاتھ پہ, آنکھوں پہ اپنے ہاتھ رکھ دیتا ہے, رائٹ, یا زمین میں اپنا منہ ڈال دیتا ہے, زمین میں اپنا سر ڈال دیتا ہے کہ, اور وہ سمجھتا ہے کہ خطرہ چلا گیا. اس بچے کی مثال ہے جب اس کو لگتا ہے نا کہ رات کو بیڈ کے نیچے کوئی ہے یا کوئی جن آ جائے گا ہارر مووی دیکھنے کے بعد, تو اپنے آپ کو چادر میں لے آتا ہے ایسے کہ وہ جن چلا جائے گا. تو ہماری مثال یہی کہ جب ہمیں کوئی ایسا لگتا ہے کچھ غلط ہونے والا ہے, فوراً سے اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیں گے, سر مٹی میں ڈال دیں گے, یا پھر چادر اوڑھ لیں گے کہ ہمیں لگے کہ وہ خطرہ ٹل گیا ہے یا وہ چیز ختم ہو گئی. لیکن ایسا نہیں ہوتا, ہم چیزوں کو فیس نہیں کرتے, اور جب فیس نہیں کرتے تو وہ جو اتنی سی پرابلم چھوڑی ہوتی ہے نا وہ اتنی بڑی ہو جاتی ہے. ہم جا کے دیکھیں گے ڈاکٹر موئز سے گولڈن ورڈز, اور جب ہم واپس آئیں گے تو ہم ڈاکٹر موئز سے پوچھیں گے ہمیں پریکٹیکل امپلیکیشن کیا کرنی ہے اس مسئلے کے اندر, اور شعوری بیداری ہم میں اگر تھوڑی سی بھی آ جائے تو کیا اس سے ہم ایک بڑی ریولیوشن لا سکتے ہیں, اور کیا ہمیں ایک کامیاب نیشن بننے کے لیے ایک بڑی ریولیوشن کی ضرورت ہے. سو کیپ واچنگ. کیا آپ کو معلوم ہے آپ کو سب سے زیادہ دکھ اس شخص سے محسوس ہوگا یا ملے گا جس کو آپ نے سب سے زیادہ پیار کیا ہوگا. ایک اسٹرینجر, ایک اجنبی آپ کو اتنا دکھ نہیں دے سکتا جتنا آپ کا ایک چاہنے والا یا جس کو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو دکھ دے گا. مولا کائنات کا بڑا خوبصورت قول ہے, انسان دکھ نہیں دیتا, انسان سے وابستہ توقعات دکھ دیتی ہے. جب آپ کسی سے پیار کرتے ہو, کسی کو اپنا کہتے ہو, تو آپ کی توقعات وابستہ ہو جاتی ہے, اور وہ توقعات سب سے زیادہ آپ کو تکلیف دے گی, کوئی اور نہیں دے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ نے دیکھے ڈاکٹر موئز سے گولڈن ورڈز, اور ہم اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے جہاں پہ ہم نے چھوڑی تھی. سر, ایک پریکٹیکل امپلیکیشن ہمیں کیا کرنی چاہیے کہ ہم شعوری طور پہ بیدار ہوں, یا ایک کوئی چھوٹا سا سٹیپ بڑا چینج لائے گا؟ دیکھیں جی, میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی جو وحی نازل ہوئی وہ علم کے حوالے سے, اقرا بسم ربک الذی خلق, ورنہ توحید کی آنی چاہیے تھی. تمام انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ نے جو پیغامات بھیجے, صحیفے بھیجے, کتاب بھیجی, تو وہ اس میں توحید کا ذکر کے حوالے سے زیادہ تھا, مگر یہ علم کا تھا. علم حق اور باطل میں فرق بتاتی ہے. بے شک. علم نہیں ہوگا تو حق اور باطل میں فرق نہیں پتہ چلے گا. بالکل. اسی علم کو ختم کر دیا گیا تاکہ فرق پتہ ہی نہ چلے. اگر آج چور بادشاہ ہے یا ایک غریب آدمی جو ہے وہ جیل میں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا صحیح تھا کیا غلط تھا, کیونکہ علم نہیں تھا. ٹھیک, علم جب آتا ہے تو انسان کا شعور بغیر علم کے شعور بیدار نہیں ہوتا. علم سے مراد نہیں کہ آپ نے بیچلرز کر لیا, ماسٹر کر لیا, دیٹ از ناٹ علم. علم سے مراد کسی چیز کو جاننا. میں مثال دوں آپ کو, ہم سب جانتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ کا یقین ہے کہ بھائی مانتے ہیں کہ آگ جلاتی. ٹھیک, یہ حال ہمارا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک دن قیامت آئے گی, ہم جانتے ہیں کہ اللہ حساب لے گا, ہم جانتے ہیں کہ اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے, ہر لمحے دیکھ رہا ہے. اگر آپ کے ہاتھ کی انگلی آگ میں لگ جائے اور جلے, اس میں اور یہ جاننا کہ آگ جلاتی ہے فرق ہے. یہ علم ہوتا ہے, یہ یقین آ جاتا ہے, یقین آ جاتا ہے. یقین جب آ جائے آپ کو تو کیا آپ چوری کریں گے, ڈاکہ ڈالیں گے, رشوت دیں گے, کسی کا حق ماریں گے, کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. بالکل. تو یہ یقین نہیں ہے, یہ صرف انسان کو ایمان ہے, میرا میں مانتا ہوں, میرا عقیدہ ہے, رادر ایمان بھی نہیں عقیدہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ یقین کی منزل تک نہیں پہنچا. تو پہلی چیز تو یہ کہ علم حاصل کریں. علم حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ غور و فکر کریں, سوچیں, اپنے اندر خامیاں تلاش کریں, اور دیکھیں ہمارے ساتھ مسئلہ کیا. اور دوسری چیز جس پہ دین اسلام نے بڑی سختی سے ممانعت لگائی ہے, اور اس کو میں آسان لفظوں میں سمجھاتا ہوں. کوئی شخص برا ہے, ظالم ہے, لٹیرا ہے, جسٹ بیکاز آپ کی برادری کا ہے تو وہ صحیح ہے, کسی اور کی برادری کا ہے باعث. تو یہ جو باعث قسم کا ایک فیکٹر ہے. پھر یہ کہ کوئی اور زبان کا ہے, کوئی اور رنگ و نسل کا ہے, کوئی اور فرقے کا ہے, کوئی اور مسلک کا ہے, تو وہ غلط ہے, باقی آپ والے سب صحیح ہیں. تو یہ جو چیز ہے, یہ تعصب پسندی, یہ انسان کو سختی سے منع کر دی گئی. ایک چیز یاد رکھنا, ساری زندگی عبادت کرے رب کی, ساری زندگی روزے رکھیں, مگر اگر آپ نے حق سبحانہ و تعالیٰ کو نہیں پہچانا, وہ تمام چیزیں بیکار ہیں.
ایک اور چیز ہے کہ اسلام ایک آئی تھنک اسلام واز دی فرسٹ ریلیجن بٹ آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ It اٹ. is the first. It was always the first religion. The first religion to end the slavery. سلیوری کو جو اینڈ کیا کہ آپ کسی کی پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی حجت سے دے دو. نہیں, وہ سلیوری اس طرح ہوئی کہ انسان کی اس کی محنت کی قیمت وقت سے پہلے دے دینی چاہیے. وقت سے پہلے دے دینی چاہیے. اس میں سلیوری کا سوال نہیں, بیسکلی اس دور, دیکھیں ہر دور کے کچھ تقاضے ہیں. آج آپ کو پیڈ مل جاتے ہیں جن کو آپ پیمنٹ کرتے ہیں اور وہ آپ کے لیے کام کرتے ہیں. کام کے بغیر معاشرہ نہیں چل سکتا. اس دور میں ایک اور طریقہ کار ہوتا تھا جس سے کام لیا جاتا تھا. مگر جو پہلا اللہ کے پاس ایک ہی دین تھا وہ دین اسلام تھا. صحیح. کمپلیٹ ہوا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر جب قرآن پاک آیا اور اللہ نے کہہ دیا کہ آج تمہارا دین مکمل ہو گیا. آج تمہارا دین مکمل ہو گیا. صحیح. آپ جب کسی کو اپنے پاس کام پہ رکھتے ہیں, ایسے ہی میری بات جب آپ نے ساری باتیں کی تو اس پہ ہی آپ نے کہا نا غریب کو اس کا حق نہیں ملتا اور امیر سب کے حق کھا جاتا ہے اور اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو ایک میرے بات ذہن میں آئی کہ جب آپ کسی کو کسی چیز کی حجت دیتے ہیں, اس کی سیلری دیتے ہیں, تو آپ اس کو اس کام کی سیلری دے رہے ہیں وہ جو کر رہا ہے. فار ایگزامپل آپ کے گھر میں کوئی کام کرتا ہے, آپ کے گھر میں صفائیاں کرتا ہے, آپ کے بچوں کا ڈرائیور ہے, یا آپ بھی کہیں پہ کام کرتے ہیں, آپ اس کی زندگی آپ نے نہیں خرید لی, اس کی آپ نے عزت نہیں خرید لی ہے, آپ نے اس کا وہ ایک باپ کا مقام, ایک بچے کا مقام نہیں خرید لیا ہے. لیکن جب آپ کسی کو اپنے پاس کام پہ رکھتے ہیں تو اب یہ ساری چیزیں بھول کے آپ بالکل فرعون بن جاتے ہیں اس کے اوپر. دیکھیں, یاد رکھنا ایک چیز, میرا ایک جملہ یاد رکھنا, جب آپ کسی کو تنخواہ دیتے ہو یا اجرت دیتے ہو یا کمیشن دیتے ہو, وہ اس کے وقت کی یا پھر اس کے ہنر کی دیتے ہو, اس کی ذات کی نہیں دیتے. ذات کی نہیں دیتے رہے. تو ہر آدمی قابل عزت ہے, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, کسی انسان میں فرق نہ کرو. اور سب سے پھر آج کہہ رہا ہوں, مرنے سے پہلے, آخری سانس سے پہلے حق کو پہچان لو, حق سبحانہ و تعالیٰ پہچان لو. اور کبھی انشاءاللہ وقت ملا رمضان میں ہی تو میں یہ 3 پروسیس کیا ہے, جاننا, پہلے ماننا, پھر جاننا, پھر پہچاننا, اس پہ کبھی بات کریں گے. آج تو ابھی کافی زیادہ ہو گیا. صحیح. مگر پلیز قوم جاگو, کیونکہ اگر تم نہ جاگو تو کب جاگو گے؟ 4 نسلیں ختم ہو گئی ہے. تمام والدین سے گزارش ہے, تمام اساتذہ سے گزارش ہے, پلیز اس قوم کو بیدار کرو, پلیز اس قوم کو بیدار کرو, اور خود بھی بیدار ہو تاکہ اس ملک میں سے ظلم و ستم کم ہو, عدل اور انصاف قائم ہو, حقدار کو حق ملے, کوئی شخص رات کو بھوکا نہ سوئے. کوئی شخص رات کو بھوکا نہ سوئے. یہ ذمہ داری ہم کہتے ہیں نا, یہ ذمہ داری اس کی جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے. لیکن اگر وہاں سے نہیں ہو رہا تو جتنا آپ کی اپروچ ہے, جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہیں, آپ اپنے پڑوسی تک پہنچ سکتے ہیں, آپ اپنے گارڈ تک پہنچ سکتے ہیں, آپ کے پاس گھر میں جو کام کرتے ہیں آپ اس تک پہنچ سکتے ہیں. کہیں پر بھی ایک وہ سنو بال افیکٹ ہے کہ اگر آپ ایک بندے سے بھی شروع کریں گے نا, اور ہر بندہ اپنے گھروں میں اپنے آس پاس والوں کے بارے میں اویئر ہو, اور کوشش کرے کہ کوئی ایک بندہ صرف اگر اس کو انفلوئنس کر سکتا ہے کہ وہ رات کو بھوکا نہ سوئے, اس کے لیے کچھ کر سکتا ہے, تو آپ دیکھیں کتنی بڑی ریولیوشن آ سکتی ہے, کتنا بڑا چینج آ سکتا ہے. کیونکہ اگر ہم صرف یہی ویٹ کرتے رہے کہ ہیڈ آف اسٹیٹ جو بھی ہمارے وہ کچھ کریں گے تو ہم نے سارا کنٹرول ان کے ہاتھ میں دے دیا, اور پھر ہم روتے ہیں کہ کوئی چینج نہیں ہو رہا. اف یو وانٹ دا چینج دین ٹیک بیک دا کنٹرول. اور اسی طرح آپ کنٹرول لیں گے, زور زبردستی, شور شرابہ, مارم کٹائی سے نہیں. آپ جو اپنا کنٹرول لیں گے وہ لیں گے کسی نہ کسی ایکشن کے تھرو, اور وہ ایکشن آپ اپنی اس شعوری بیداری کے بعد لیں کہ جس سے آپ کسی کی ہیلپ کر سکیں, نہ کہ کسی کا نقصان. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے ہوگی کل ملاقات شام 4 بجے اسی رمضان ٹرانسمیشن ماہ رمضان میں. ہم پھر آئیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اور آپ نے اگر اس ماہ رمضان کے ہمارے ٹرانسمیشن میں آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا اور آپ چاہتے ہیں آپ گفٹ ہیمپر جیتے ہیں, تو اس کے 3 اسٹیپس ہیں. فرسٹ اسٹیپ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب جو چینل ہے اس کو لائک کریں, سبسکرائب کریں. اس کا جو ہمارا نام ہے یوٹیوب چینل کا وہ ہے مائنڈ سائنسز آفیشیل. جو ہمارے اس وقت اسپانسر اسکرینس پر آ رہے ہیں ان کے پیجز کو فالو یا لائک کریں. اور تیسرا اور جب سے امپورٹنٹ کام ہوئی ہے کہ آپ ماہ رمضان کی ٹرانسمیشن کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جو سب سے زیادہ اس ٹرانسمیشن کو شیئر کرے گا اس کے چانسز اس ہیمپر کو جیتنے کے بڑھ جائیں گے. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ